बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि ये एक थ्योरी चल रही है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी या कि डेडलॉक खत्म होगा। दोनों चीजों में से एक चीज को खत्म होना है। ये जो आर्मी चीफ के तकर्रुर पर एक डेडलॉक फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है, उसके हवाले से। और दूसरी ये कि इमरान खान के गिर्द खतरात ने तीन तरफ से जो घेरा डाला है, या यूं कहिए कि एक किस्म का बरमूदा ट्रायंगल है, जिसके अंदर इमरान खान ताला बंद हो गया और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और कौन सी दो नई मुसीबतें उस पर नाज़िर होने वाली हैं। इसके साथ ही, बल्कि पहले इशू के साथ ही, कि जनरल फैज चिश्ती, तकरीबन उनकी उम्र 90 साल से भी ज्यादा है, तो वो इस उम्र में किसके कहने पर मैदान में आए और उनकी तजवीज़ का मतलब क्या है और डेडलॉक से इसका क्या ताल्लुक है। दो मेन मौज़ूआत हैं, जिनमें से एक ज़िमनी बात निकल आई। और इससे पहले ये है कि इमरान खान का झूठ हर रोज नए से नए पकड़ा जाता है। इसने चंद दिन पहले ये झूठ बोला था कि मैंने तो जो घड़ी बेची थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घड़ी इतनी कीमती है, तो मैंने अपनी बीवी को दे दी। तो बीवी साहबा ने, वो पिंकी चोरली साहबा ने फिर दे दी थी, मुझे तो पता ही बाद में चला। ये कितना बड़ा झूठ था। ये तो मामला एक घड़ी का नहीं, बहुत सारे तोहफों का था। और फिर उन तोहफों का भी था जिनके बारे में अब ये रिपोर्टें आ रही हैं कि उनका इंदराज कहीं कराया ही नहीं गया, यानी दूसरे मुल्कों से वो तोहफे लिए और सीधे इमरान खान के घर में, सीधे, यानी तोशा खाने से होकर भी नहीं गए, वो जो फरार होता है। लेकिन ताज़ा झूठ जो पकड़ा गया है वो ये है कि वो गाहक सामने आ गया, मोहम्मद फारूक नाम का, उमर फारूक नाम का जो भी है। तो उसने कहा है कि मुझसे शहजाद अकबर ने इमरान खान की तरफ से रब्ता किया था कि ये तोहफे सऊदी अरब की तरफ से आए, हमने बेचने हैं। तो मैंने फिर बड़ी गाला से तस्दीक की, तो पता चला कि हाँ ये सही है। फिर मैंने सौदा किया और वो पाकिस्तानी रुपयों में कोई 50 करोड़ रुपए का वो, तो एक ही ग्राहक था। 50 करोड़ रुपए का एक ही ग्राहक था। तो कितने अरब के वो तोहफे होंगे जो 50 करोड़ में उसने बेचे। तो ये झूठ भी उसके गले का फंदा बनेगा। अच्छा, डेडलॉक का मसला ये है जो जिसमें फिर अफवाहों में शिद्दत भी आ गई कि शहबाज शरीफ आपको कोरोना हो गया और वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। हालांकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि कोरोना का तो वैसे भी जोर खत्म हो गया है। और फिर जिस सतह की ये देखभाल, तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती इंतजामात शहबाज शरीफ या कोई भी बरसरदार शख्सियत हो, तो वो जिस सतह पर करती है, वहां तो कोरोना तक पहुंचने का कोई इम्कान ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो वजह एक बनाई गई है, ये मसले तन बनाई गई है और इसका ताल्लुक किसी न किसी सूरत से उसी डेडलॉक के साथ है जो इन दिनों हमें नजर आ रहा है आर्मी चीफ की तकर्री के इशू पर। और इसमें जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमने नंबर 1 को ही आर्मी चीफ बनाना है और हमारी ही ये राय चली है। और ये आइन के मुताबिक है। आइन में ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री 100% वजीर आजम का इस्तेहकाक है। वो जिसे चाहे बनाए, जिसे चाहे ना बनाए। वो चाहे तो 6 में से एक ले ले, चाहे वो तो 6 को छोड़कर नीचे से किसी को ले ले, ये उसका इस्तेहकाक है। चाहे उसके अमली नताइज फायदा मंद हो या नुकसानदेह हों, उसके कत्ते नज़र इख्तियार की बात यह है कि वो वज़ीर आज़म ही करता है। लेकिन इतलाआत ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो पैगाम भेजा गया है वो ये है कि जो तकर्री आप करना चाहते हैं वो हमें मंजूर नहीं, और आप इन दो में से मंजूर कीजिए जो दो नाम नीचे आते हैं। तो इस पर मामला फंस गया और शहबाज शरीफ ने हर रोज के राब्तों से तंग आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया, या वो ताल्लुकात राब्ते मुनक़ता कर दिए ताकि कोई राब्ता ही ना हो। इस तरह की बात चल रही है। अच्छा, अब इसमें पोजीशन क्या है? पोजीशन से पहले ये जो रिटायर्ड बुजुर्गवार हैं जनरल फैज अली चिश्ती, जिनका नाम भुट्टो साहब को फांसी दिलवाने में भी आता रहा है, और जो 77 के मार्शल लॉ के फौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक के बाद नंबर 2 समझे जाते थे, उनकी ऐसी उम्र है कि इस उम्र में सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। अभी चंद रोज पहले एक साबिक वज़ीर आज़म बलख शेर मज़ारी का इंतकाल भी तकरीबन इसी उम्र में हुआ, और वो अरसा दराज से सियासत छोड़ चुके थे। क्योंकि ज़ाहिर एक उम्र होती है, ये तो नहीं कि आदमी की उम्र 100 साल हो जाए और वो तब भी सियासत करता रहे। तो वो फैज अली चिश्ती साहब जो है वो सियासी मैसेज लेकर आए हैं, दोनों के लिए, हुकूमत के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। हुकूमत के लिए जो मैसेज उन्होंने दिया है वो कतई गैर आईनी है, गैर अखलाकी, और उन पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन ज़ाहिर नहीं चलेगा, पाकिस्तान में इन लोगों पर तो मुकदमा चल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। और मेरिट क्या है ये वज़ीर आज़म को क्या पता, वज़ीर दिफा को क्या पता, या इमरान खान को क्या पता। मेरिट वो है
جو آرمی چیف موجودہ جو آرمی چیف ہیں جو نام بول رہے ہیں وہی میرٹ ہے. ان کے بعد غیر آئینی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر عقلی بھی ہے, بلکہ ایک گدھے کی طرح انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے. تو خیر اس سے قطع نظر اس میسج کا مطلب یہ ہے, سیدھا سادہ مطلب جو ہے, حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نام تمہیں اوپر سے ایک نام جو دیا جائے گا اس کو قبول کرو, ورنہ یہ تقرری میرٹ کے خلاف سمجھی جائے گی. اور اس کے ساتھ عمران خان کو بھی مشورہ دیا, وہ کسی پلان کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کیا کر رہے ہو اسمبلی میں, اور اس موجودہ حکومت کو چلتا کرو, یعنی عدم اعتماد لاؤ, اس کو چلتا کرو. یہ دونوں باتیں ہی اشتعال انگیز ہیں اور بڑی خطرناک ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے نقطۂ نظر سے خطرناک ہے, ان کو تو کوئی خطرہ نہیں, وہ تو ہر طریقے سے ہر چیز سے انہیں تحفظ حاصل ہے, آئین سے تحفظ حاصل ہے, قانون سے تحفظ حاصل ہے, مذہب سے تحفظ انہیں حاصل ہے, اخلاقیات سے انہیں تحفظ حاصل ہے. وہ 100 قتل کرے تب بھی انہیں تحفظ حاصل ہے. تو اس پر تو چلو یہ بات نہیں کرتے, لیکن میسج جو حکومت تک گیا ہے وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ڈیڈ لاک کا تعلق اسی معاملے سے ہے کہ نواز شریف جس تقرری پر تیار نہیں ہیں ان کو اس تقرری پر, یا شہباز شریف صاحب کو, ایک ہی بات ہے, بلکہ پی ڈی ایم کو اور حکومتی اتحاد کو اس تقرری پر مجبور کیا جا رہا ہے جو وہ نہیں چاہتے. اور یہاں ضمنی طور پر میں نے جو بات پی ڈی ایم کی آگے, حکومتی اتحاد کی آگے, تو یہ خبر بالکل آپ کے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ تقرری کے مسئلے پر حکومت کی ساری جماعتیں, خاص طور پر جے یو آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, تینوں کا ایک ہی موقف ہے, ایک ہی اتفاق رہا ہے, اور جو فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں کی مرضی سے وہ ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ تقرری اس لحاظ اس طرح کر دی ہے. ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی کسی کا آدمی نہیں ہے. متحد ہو کر حکومتی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان صاحب کو جو میرٹ پر پہلے نمبر پر آتے ہیں اور ان کو رکھنا ہے. لیکن ادھر سے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن کو آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ تو 27-26 کو ریٹائر ہو جائیں گے, ان کو تو آپ نہیں رکھ سکتے. جو نام نیچے والے 2 ہیں ان میں سے ایک کو رکھو, اور ان میں بھی ترجیحی نام حکومت کو بتا دیا گیا ہے. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ جو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سرنڈر نہیں کرے گی. یہ حکومت نے طے کیا ہے, یہ طے ہو چکا ہے, سرنڈر نہیں کرے گی. اب سرنڈر نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حکومت کو ختم کر دیا جائے گا, یہی مطلب نکل سکتا ہے. اور حکومت نے بھی ایک میسج ان کو کنوے کر دیا ہے کہ آپ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ختم کر دیں, ہم تیار ہیں, ہم خود استعفیٰ نہیں دیں گے, اور تقرری بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے, میرٹ کے مطابق کریں گے, آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. خلاف آئین خلاف قانون تقرری ہم نہیں کریں گے. ادھر سے اصرار ہے کہ نہیں, قانون اور آئین کی ایسی کی تیسی جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. یعنی غیر سیاسی ہونے کی جو لمٹ ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے کہ غیر سیاسی نہیں ہوئے ہیں. وہ کسی حد تک وہ غیر سیاسی ضرور ہوئے ہیں, لیکن سیاست پر کنٹرول انہی کی مٹھی کار رہنا چاہیے, یہ انہوں نے بتا دیا ہے. اچھا, اب اگر یہ حکومت کو ختم کرتے ہیں اس طرح تو پھر ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی نگران سیٹ اپ لانا پڑے گا, اور اس میں 2 شکلیں, ایک شکل خطرناک ہے زیادہ اور ایک دوسری شکل کم خطرناک. کم خطرناک شکل یہ ہے کہ ایک عبوری حکومت وہ بنا دیں گے, اور اس عبوری حکومت کو مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور قوم سرکاری اتحاد کی دوسری جماعتیں قبول نہیں کریں گی. گویا کہ وہ سیٹ اپ پہلے دن سے ہی متنازع ہو جائے گا. عمران خان اسے قبول کرتا ہے, یہ نہیں کرتا, یہ الگ بات ہے, لیکن ان کو اس سیٹ اپ کو یہ قبول نہیں کریں گی. تو معاملہ تو پھر وہی متنازع ہو گیا, اور یعنی گویا کہ بحران ایک نئی شکل لے کر پھر سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا, اور یہ صورتحال خطرناک. اور دوسری صورتحال جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر کے بجائے یہ ایک ایسی حکومت لے آئیں جو جن کی باز گشت ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں, ایک لمبے عرصے کے لیے, کم سے کم 2 سال کے لیے, ایک ایسی حکومت جو سارا گند صاف کرے اور ساری صفائی کرے اور سب صاف ستھرا کر کے ایک نیا عبداللہ کے موجودہ سیاستدانوں کی سارے لاٹ بشمول عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, بلاول, سب کو دھکیل کر سمندر میں ایک نئی لاٹ اچھے نیک پاک لوگوں کی, جیسے مونس لائی ہے, جیسے پرویز لائی, جیسے نوجوان ہیں, اس طرح کے لوگ آگے لائے جائیں. اور یا راؤ انوار جیسے, ان کو بھی ظاہر کوئی پتہ نہیں, اس نئے سیٹ اپ میں پتہ چلے کہ راؤ انوار جیسا مانتدار, دیانتدار, سچا, نیک پاک, اس کو وزیر اعظم بنا دیں, یا اور بھی ان کے پاس کئی لوگ ہیں. تو یہ صورتحال جو ہوگی یہ عملاً ماشاء اللہ کی طرح کی ہوگی, جس طرح کہ فیض چشتی نے کہا کہ ماشاء اللہ نہیں لگے گا.
لیکن یہ کسی کیئر ٹیکر کے پردے میں ماشاءاللہ ہی لگنے والا ہے اگر یہ دوسری صورت بروئے کار آتی ہے، اور یہ ملک کے لیے آخری مرتبہ معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر ملک تو ظاہر ہے ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو وفاق کی صورتحال ہے اس وقت، جو استحکام کی صورتحال ہے، یہ اس وقت خارجی صورتحال ہے، اور جو اس وقت انڈیا اور افغانستان اور ایران تینوں کی جو خواہشات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ افغانستان جو ہمارا، جس کو ہم اپنا بچہ سمجھتے ہیں حماقت کی وجہ سے، وہ اب نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے پورے پختونخوا صوبے پر ہی نہیں، بلکہ پشین اور کوئٹہ تک کا شمالی بلوچستان جو ہے، بلوچستان کا شمالی پشتون علاقہ، اس سارے پر افغانستان کی نظریں ہیں۔ تو پھر کہاں کہاں بچیے گا صاحب؟ یہ تو کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ منظر ہے جو اس وقت زیر بحث ہیں کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، حکومت ماننے گی نہیں، یہ منوائے بغیر چلے گی نہیں، اور پھر درمیانی راستہ پھر وہی ہے تباہی کا۔ لیکن ایک اطلاع اس کے برعکس بھی ہے، برعکس نہیں، اس سے مختلف یا پیرالل، وہ یہ ہے کہ نہیں، معاملہ کسی نہ کسی صورت ان 3-4 دنوں میں حل ہو جائے گا، ٹل جائے گا، کیونکہ سب کو پاکستان کی اس نازک پوزیشن کا علم ہے۔ جس نازک مقام پر پاکستان کھڑا ہے اس کا سب کو اچھی طرح احساس ہے۔ اور ناظرین، یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ ہم یہ شروع سے سنتے آ رہے ہیں پہلے دن سے ہی کہ پاکستان بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، وہ پہلے تو محاورہ استعمال ہوتا تھا، اب یہ لغوی معنوں میں ایک نازک مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ ایک نیا سسٹم، ٹھیک ہے، ایک علاقے کا جغرافیہ نیا بدل جائے گا، سپر پاور جو ہیں اور جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں خطے کے، وہ ان کو اس کو اپنے مطابق ہینڈل کر لیں گے کہ ہم نے اپنی پالیسی یہ رکھنی، یہ کرنی، وہ کرنی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے بس میں نہیں ہے، اس کو بگاڑ کی طرف لے جا کر واپس اصلاح کی طرف لانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تجربہ جو ہے صفائی کا، ہر 5-10 سال بعد ایک تجربہ کیا جاتا ہے کہ سارے سیاستدانوں کو صاف کرو۔ پہلے ایوب خان نے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے سارے سیاستدانوں کا صفایا کر دیا، اس دور کا کوئی سیاستدان اس نے باقی نہیں رہنے دیا۔ پھر دوسرا جھاڑو ضیاء الحق نے پھیرا، تیسرا جھاڑو پرویز مشرف نے پھیرا، تو اب یہ چوتھا جھاڑو اگر یہ پھیرنا چاہتے ہیں تو یہ جھاڑو جو ہے نا، پھر پاکستان کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں تو پھر یہ جھاڑو مستقل پھر جائے گا، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان حلقوں کو جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امید ہے، وہ کہہ رہے ہیں امید نہیں ہے، یقین ہے انہیں کہ بات آخری مرحلے پر جا کر طے ہو جائے گی، یہ مسئلہ امن و امان سے اور صلح صفائی سے حل ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ یہ میں نے تو جو تجزیہ اور جو خبریں اور جو تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، جن پر بحث ہو رہی ہے، وہ ان کو میں نے پیش کر دیا۔ ناظرین، عمران خان کا ٹرائنگل کیا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے دور میں کرپشن کے جتنے اسکینڈل آئے وہ ماضی میں ان کی مثال نہیں ملتی، ہر روز کے حساب سے ایک اسکینڈل آتا رہا، اور لاجک یہ تھی کہ جب اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تو اس پر وہ کیس چلتے۔ لیکن عمران خان نے سب سے بڑی کامیابی مختلف ایشو کھڑے کر کے، کبھی سازشی تھیوری، کبھی فلانی تھیوری، کبھی فلانی تھیوری، کبھی حقیقی آزادی، وہ ایسی تیز رفتار پروپیگنڈے کی مہم چلائی، ایسی بحرانی شکل پیدا کی کہ اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ عمران خان کے دور میں کیا کیا اسکینڈل آئے تھے۔ رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا تھا، میڈیسنز کا اسکینڈل آیا تھا، بری گالا کا اسکینڈل آیا تھا، پتہ نہیں درجن بھر سے زیادہ نام تو آپ کو بھی یاد ہوں گے۔ وہ ایشو سارے پیچھے چلے گئے، کوئی ان پر بات ہی نہیں کرتا۔ اب بات کیا ہوتی ہے؟ آرمی چیف کی تقرری پر، لانگ مارچ پر، حقیقی آزادی مارچ پر، اسلام آباد کے بچاؤ پر، راول پنڈی کے گھیراؤ پر، اس طرح کی چیزوں پر بات ہو رہی ہے، اس چیزوں پر بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اب یہ جو اس نے اپنا یہ سازشی تھیوری والا ایک گھڑنت فارمولا جو اس نے بتایا تھا کہ اس طرح وہ اس کو واپس لے لیا ہے، یہ کہہ کر یہ گئی بات ہے، اس پر مٹی ڈالو، تو یہ پھنس گیا ہے، کیونکہ اس نے اسی تھیوری کے تحت سینئر آرمی جنرلوں کو میر جعفر اور میر غدار کا نام دیا تھا۔ تو اب جبکہ یہ اس نے خود ہی مان لیا کہ یہ سازش کا سارا امریکی سازش، امریکی سائبر، یہ سارا بکواس تھا، جھوٹ تھا، میرا گھڑا ہوا تھا، یا اعظم خان کا گھڑا ہوا تھا، یا پتہ نہیں کس کا گھڑا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے میر جعفر اور میر صادق کا، یہ کون لوگ تھے، ان کو کیوں یہ خطاب دیا گیا میر جعفر کا؟ تو جن کو یہ خطاب دیا گیا وہ اب اپنا اس کا حساب کرنے والے ہیں
دوسری بات یہ توشہ خانے کا جو بھوت ہے یہ اب پہلے سے زیادہ تگڑا ہو گیا ہے۔ تیسری بات دھرنے کے بعد سے اس پر جو خوف کا عالم طاری ہو، یہاں اس سے پہلے ایک ارشد شریف کا کیس بھی ہے، اس کو بھی شامل کر لیں اس میں، کہ ارشد شریف کیس کا کھرا جیسا کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے مراد سعید وغیرہ کو طلب کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ دو لوگ اگر ارشد شریف کے قتل میں براہ راست شامل نہیں تھے تو قتل کے لیے جو سازش کی گئی اس کے پہلے مرحلے کے سہولت کار یہی لوگ تھے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ارشد شریف کو پاکستان سے نکال کر کینیا پہنچانا، جہاں اس کے قتل کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ادھر کینیا کے پولیس نے کہا ہے کہ جب تک یہ خرم اور وقار نامی جو دو جن پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، یہ ان کے بیانات نہیں لیے جاتے معاملہ نہیں کھلے گا۔ اب ادھر ان کے بیانات لیے جائیں گے، ادھر ان کے بیانات لیے جائیں گے، تو یہ معاملہ بھی عمران خان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ تو اب ثابت ہو گیا نا کہ اس کو ارشد شریف کو دھوکے سے بلا کر قتل کیا گیا تھا، اور قتل کے وقت یہ دونوں آدمی اس کے ساتھ موجود تھے، وقار اور خرم۔ اچھا، یہ مصیبتیں اس سے اب ٹلنے والی نہیں ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا، عدالتی تحقیقات ہوگی، توشہ خانے کا بھی چکر چلے گا، ارشد شریف کے قتل کا بھی چکر چلے گا، اور یہ جو قاتلانہ حملے کا ڈرامہ ہوا ہے یہ بھی چلے گا، کیونکہ اب تو یہ بات بھی سامنے آ گئی نا جو ہم نے بہت پہلے کہی تھی کہ وہ جو شہری جاں بحق ہوا ہے گولی لگنے سے، وہ ملزم جس پر قاتلانہ حملے کا الزام ہے اس کی گولی سے نہیں مرا، یہ کسی اور کی گولی سے مرا، چاہے وہ گارڈ کی گولی تھی یا کس کی تھی۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ وہ گارڈ کی گولی تھی، ویڈیو کے مطابق اسی کی گولی نے اس کو ختم کیا۔ یہ مسئلہ بھی چلے گا، اور یہ مسئلہ بھی اٹھے گا کہ وہ ملزم کو پنجاب حکومت نے چھپا کے کیوں رکھا ہوا، اس کو کوئی بیان نہیں لیا، اور یہ جو جھوٹ بولا گیا تھا کہ 13-14 آدمی زخمی ہوئے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی اس فائرنگ سے زخمی نہیں ہوا۔ اگر زخمی ہوتا تو ان سب کی میڈیکل رپورٹ آتی کہ اس کو فلاں کو ٹانگ میں گولی لگی، فلاں کو بازو میں لگی، فلاں کو پیٹ پر لگی، یا جہاں بھی لگی۔ گولیاں لگنے سے 14 آدمی زخمی ہوئے ہوں اور کسی پولیس انویسٹیگیشن میں ان کا ذکر ہی نہ ہو، یہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی اور نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو ناظرین، اس ٹرائنگل میں یہ ایک نئی چیز داخل ہوئی ہے، وہ ہے عمران خان کا خوف۔ خوف کی حد یہ ہے کہ وہ زمان پارک میں اس کی جو مکان کی دیواریں ہیں وہ 10 فٹ تک اونچی کر دی گئی ہیں، اور اینٹوں کی ایک تہ اس کے ساتھ کنکریٹ کی ایک اور لگائی گئی ہے، یعنی دیوار کو تھوڑا سا چوڑا بھی کیا گیا ہے۔ پہلے دیوار کتنی تھی؟ 1.5 اینٹ کی ہوگی، تو اب گویا کہ وہ 2 اینٹ کی دیوار ہو گئی ہے۔ 1.5 اینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اینٹ اگر ساتھ ساتھ لگائی جائے تو 3 مرتبہ لگائی جائے تو اس کو 1.5 اینٹ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 آدھی اینٹوں کی چوڑائی اس کی کر دی گئی ہے، اور 10 فٹ اونچائی کر دی گئی ہے، یعنی وہاں کوئی اگر دہشت گرد آئے گا تو وہ ظاہر لانگ جمپ لگا کر ہی اندر جا سکے گا، یا پھر وہ کوئی کرین لے کر آئے گا اس کے ذریعے سے کودے گا۔ اتنا خوف، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بلٹ پروف شیشے جو لگائے گئے تھے، تنصیب جن کی گئی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر ایک بلٹ پروف شیشہ اور لگایا گیا، یعنی ہر کھڑکی کے ساتھ 2 بلٹ پروف شیشے ایک ساتھ، ایک اوپر نیچے 2 تہیں۔ یہ حماقت بھی ہے، حماقت اس لیے کہ بلٹ پروف شیشہ گولی کو روک لیتا ہے، توپ کے گولے کو 2 چھوڑ 4 بھی لگا لیں گے تو وہ نہیں روک سکتا۔ پتہ نہیں عمران خان کو کیا خوف ہے کہ جو قاتل اس کی طرف آنے والا ہے وہ توپ لے کر آئے گا، یا وہ کوئی کروز میزائل لے کر آئے گا، یا کیا لے کر آئے گا۔ اگر وہ میزائل لے کر آتا ہے تو پھر تو یہ بلٹ پروف شیشے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بندوق لے کر آتا ہے تو وہ ایک ہی شیشہ کافی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان کی خوابگاہ جو ہے وہ بھی بدل دی گئی ہے، وہ اندر کی طرف کر دی گئی ہے، یعنی بلٹ پروف شیشوں کے باوجود اگر قاتل گولی چلاتا ہے اور وہ گولی شیشوں کو تو کر گھس جاتی ہے تو وہ اس کمرے میں گھسے گی، چاہے وہ کسی بھی کمرے میں چلائے، وہ انہی کمروں میں گھسے گی جن میں عمران خان نہیں ہوگا۔ عمران خان کا بیڈ روم شفٹ کر دیا گیا ہے اندر کی طرف، اور یعنی پتہ نہیں نقشہ اس کے گھر کا کیا ہوگا، لاؤنج کے ساتھ کوئی کمرہ ہوگا، کوئی پیچھے واللہ عالم۔ لیکن یہ پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں کہ وہ جو مکان کی دیوار کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے بیڈ روم، اس بیڈ روم میں عمران خان اب نہیں سو رہا، کسی اور بیڈ روم میں سو رہا ہے۔ ظاہر برآمدے کی طرف بھی نہیں سو رہا تھا، وہاں بھی تو ایک ہی دیوار لگتی ہے۔ وہ ایسے کمرے میں سو رہا ہے جس کے دونوں طرف کمرے ہیں، یعنی کوئی توپ کو گولا آئے گا، ایک کمرے کو چیرے گا، اور پھر عمران خان کے بیڈ روم تک پہنچتے پہنچتے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کی سوچ ہے۔ یہ اتنا خوف کسی لیے، اور یہ کیا یہ خوف حقیقی ہے یا یہ بھی کسی ڈرامے کا حصہ ہے؟ کیونکہ یہ جو بار بار ایک تواتر سے بات کی جا رہی ہے
کہ 4 گولیاں 4 زخم یہ وہ اور ٹانگ 6 ہفتے کا آرام. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب پنڈی میں لانگ مارچ داخل ہو یا وہ تاریخ آئے تو ایک ایکسکیوز موجود ہو کہ یہ عمران خان کی تو جان کو بہت ہی خطرہ ہے اور ویسے بھی ڈاکٹروں نے اس سے حرکت کرنے سے روک دیا، لہٰذا وہ اس میں نہیں آ رہے. اور عمران خان کے بغیر لانگ مارچ کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل لانگ مارچ جہاں جہاں پہنچا وہاں 150 لوگ بھی نہیں تھے، کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی. عمر جو غدار جنرل کا بیٹا تھا، کیا نام ہے اس کا، اسد عمر، وہ خالی کرسی سے تقریر کرتا رہا. دوسری لیڈر بھی خالی کرسی سے تقریر کرتے رہے اور ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے رہے. اسد عمر نے، پرسوں کی بات ہے کہ اسد عمر نے کہا یار یہ کیا ماجرا ہے، وہ آپ نے ویڈیو کلپ دیکھ لیا ہوگا، وہ پارٹی ورکروں سے، عہدیداروں سے وہاں کے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں خالی کرسیاں ہی ملتی ہیں. تو کل تو خیر بالکل ہی خالی کرسیاں، یعنی یہ لانگ مارچ کے آگ سے 150 آدمی بھی ان کے پاس نہیں ہے ان کی تقریر سننے کو. تو یہ ایک ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقی خطرہ ہو. وفاقی حکومت کے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، وفاقی ایجنسیوں کے پاس، کیونکہ وہ تو ایسی اطلاع ہمیشہ پاس آن کر دیتی ہیں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تھریٹ ملا ہے، سیکورٹی تھریٹ ملا ہے. لیکن ابھی تک وفاقی حکومت کو ایسا کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ملا کہ عمران خان کے مکان پر کوئی حملہ ہونے والا. ویسے بھی ناظرین جو خود کش حملے کرتے ہیں وہ تو سارے عمران کی پارٹی کے اتحادی ہیں، ٹی ٹی پی والے، جن کے بارے میں آپ نے یہ خبر سن لی ہے کہ وہ پاکستانی فوج پر اور سیکورٹی کے دوسرے اداروں پر بشمول پولیس کے نیٹو کے جدید ترین ہتھیاروں سے حملہ کر رہے ہیں. یہ نیٹو کے ہتھیار انہیں افغانستان سے ملے اور اب وہ ویسے بھی خود کش حملے نہیں کر رہے کیونکہ اب تو ان کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. وہ خود کش حملے کیوں کریں گے؟ وہ خود کش حملے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادروائز آپ کسی جگہ بم نہیں پھاڑ سکتے تو خود کش کو بھیج دو. اب تو ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار آ گئے کہ وہ جہاں چاہے محفوظ فاصلے پر بیٹھ کر ایک بلڈنگ کی چھت پر بیٹھ کر دوسری بلڈنگ پر توپ کا گولہ داغ سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی سہولت ہے اور ہمارا جو سیکورٹی نظام ہے وہ ان کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے. تو اللہ خیر سے اللہ یا انا للہ، مجھے نہیں پتا کون سا فکرہ یہاں پڑھنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ عمران خان والا بھی اصرار ہے، ایک راز ہے کہ یہ اتنا بڑا سیکورٹی کا ڈھونگ، بلٹ پروف شیشوں کی ڈبل لیئر اور پھر 10 فٹ کی دیواریں، ہاں اور 10 فٹ کی دیواروں سے پہلے ریت کی دیواریں. واللہ عالم کون سا نیٹو کے ٹینک لے کر کوئی حملہ آور آئے گا، اگر ٹینک آئے گا اس کو ریت کی دیوار روکے گی، اور کروز میزائل چلے گا تو اسے دوہری دیوار روکے گی، اور اگر کوئی اور ہتھیار ہوگا تو ڈبل شیشوں کی وہ لیئر جو ہے وہ روکے گی. اس طرح کا خطرہ عمران خان کو، اتنا خطرہ تو میرے خیال میں کبھی بش کو بھی نہیں ہوا تھا اور کبھی مشرف کو بھی نہیں ہوا تھا. جتنا خطرہ عمران خان کو ہو گیا ہے، جو بیچارہ حقیقی آزادی کے لیے لانگ مارچ کرتے کرتے یہ مان بیٹھا ہے کہ حقیقی آزادی کا کوئی ایشو نہیں ہے امریکہ تو اپنا یار ہے. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.